नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين या रब्बल आलमीन। हम अस्कार सीख रहे हैं, अस्कार के फ़ज़ाइल और सुबह शाम के अस्कार जो हैं वो हम ज़ुबानी याद करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत के साथ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये जब आपकी रूटीन में शामिल हो जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे, और जो पहले से याद करके आए हैं उनकी कुछ गलतियां होंगी तो वो सही होने में वक्त लगेगा। इसलिए जब भी कोई चीज़ याद करते हैं ना, तो याद करने के लिए अच्छा आपका पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने गलत याद कर लिया वो हमेशा गलत रहेगा और उसको उस गलती को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हों, वो जो गलती याद करते हुए ज़ुबानी याद हो जाती है, बहुत मुश्किल से वो गलती ख़त्म होती है, हालांकि छोटी सी होती है। इसके जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, अगर वो सूरत नास को भी याद करते हुए अगर कोई छोटा सा लफ्ज़ गलत पढ़ दें तो वो हर बार गलत पढ़ेंगे। तो इसलिए जो नए सिरे से याद करें वो कोशिश करें बार बार रिकॉर्डिंग्स जो आपको भेजी जाती हैं उनको सुने और सही लफ्ज़ के साथ याद करें, वरना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना। आज हम आफियत की एक और दुआ पढ़ेंगे। ये दुआ भी अल्लाहुम्मा आफिनी की तरह बहुत खूबसूरत और प्यारी है, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज़्यादा डीपली और ज़्यादा वर्ड्स के एतबार से भी ज़्यादा है। अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, अस्अलु सवाल करता हूँ, का तुझसे, ए अल्लाह बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मांगता हूँ, अल-अफ़्व आफियत, वल आफिया, अफ़्व वल आफिया मैं तुझसे आफियत तलब करता हूँ, फिर दुनिया वल आखिरा दुनिया में और आखिरत में, यानी दुनिया की सेहत, आखिरत का सुकून और आखिरत की आफियत। दुनिया में आफियत से मुराद ये होता है कि आप बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, यानी बीमार भी ना हो और माली दबाव का भी शिकार ना हो, सेहत भी अच्छी हो, जॉब भी सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा है, मतलब इत्तेदाल में, अल्लाह ने सजा नहीं दिया लेकिन आप खुशहाल है, तो ये है दुनिया की आफियत। आखिरत की आफियत क्या है कि इंसान सुरखरू हो जाए, इन सब चीज़ों को अल्लाह कबूल कर ले और इस कबूलियत के नतीजे में अल्लाह ने आखिरत की आफियत अता करे। अल्लाह की मोहर लगना बहुत ज़रूरी है। अमाल जितने भी ज़्यादा स्टैंप नहीं लगी होगी अल्लाह की, तो वो अमल सारे रहेगा चले जाएंगे। तो हमें दुनिया में अच्छी अच्छी नेकियां, अच्छे अच्छे काम इसलिए भी करने चाहिए कि आखिरत की आफियत नसीब हो जाए। और आखिरत की आफियत कभी कभी छक्का भी लग जाता है। मसलन एक बंदा दुनियावी मामला में ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है,
دین کو نہیں اس نے ترجیح دی، قرآن حدیث کا نہیں اس کو پتا، آہستہ آہستہ اس کا روشناس ہوتا ہے، اس کو ہر چیز واضح ہونے لگتی ہے۔ پھر کوئی ایک عمل مثلاً صدقہ، جب صدقے کی فضیلت سنتا ہے تو وہ بڑھ چڑھ کے صدقہ دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی کسی کی ایک نیکی اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ اس نیکی کے سبب جو لیول اس کا پیچھے تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک لیول اس کو عطا کرتے ہیں جو کسی کو نہیں دیا ہوتا۔ یعنی اللہ کا اجر انسان کی سوچ سے بالا تر ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی عبادت کر کے اتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو ہم اگر اس طرح عبادت کریں جس طرح کی کرنے کا حق ہے، جو فرائض ہیں، سب سے پہلے بر وقت، کیونکہ سب سے بہترین عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل کیا لگتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ تو فرائض آپ کے مکمل ہوں، اس کے بعد جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں اس نیکی کا اجر بہت گنا ہمیں آگے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، محنت سنگل ہوتی ہے، ڈبل اجر کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور ایسا پروفیٹیبل بزنس آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ پروفیٹیبل بزنس صرف اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی عافیت بھی مانگا کریں۔ دنیا کی عافیت میں وہ توفیق بھی ہے جس سے ہم نیکی کر سکتے ہیں، دنیا کی عافیت میں وہ چیز بھی ہے جس سے ہم دوسروں کا بھلا چاہ سکتے ہیں۔ دنیا کی عافیت کے اندر ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے وہ لگا لیں، اور اللہ سے جوڑتی ہے تو آخرت کی عافیت بھی عطا ہو جائے گی۔ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیائی۔ پہلے ہم نے دنیا آخرت کی مانگی، اب دوبارہ پھر دین پہلے آ رہا ہے۔ یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے دین کہ اللہ تعالی سے ہم، اب دیکھیں آج ہم یہاں تک کہ ہم اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا، آخرات کی تو کسی کو فکر ہی نہیں، نہ مجھے نہ آپ کو، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا کی عافیت ہو جائے، پھر یہ دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دنیای، یعنی ہم نے دینی ورڈز کو نکال ہی دیا ہے، ان کو اہم نہیں سمجھا۔ ان پر اگر کوئی ٹاپک یا لیکچر رکھا جائے تو اس میں انٹرسٹ ہی شو نہیں کرتے، اٹھ کے آ جاتے ہیں، آن لائن ہو تو لیفٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم لوگوں کے اندر وہ جذبات نہیں رہے کسی کو سن کر بتانے سمجھانے والے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیاش، یعنی دین بھی بہت ضروری ہے، یعنی بین نکالے، دین بہت ضروری ہے، فرسٹ آپشنل نہیں ہے، پہلی ترجیح یہی ہونا چاہیے، اور دنیا آپشنل ہے۔ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو اللہ آخرت میں وہ دیتے ہیں کہ انسان چاہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اور جو ساری دعاؤں کی قبولیت آخرت میں ملتی، اتنا زیادہ اس کو اجر ملے گا جو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیاش، اے اللہ میں تجھ سے گڑ گڑا کر عاجزانہ انداز میں سوال کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں، ترلا ڈالتا ہوں کہ مجھے دنیا کی اور میرے دین کی عافیت عطا کر دے، اس میں مجھے سکون عطا کر دے، مجھے کسی قسم کی پریشانی یا مسئلہ نہ ہو۔ وَأَهْلِي وَمَالِي، انسان کے لیے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے یا جن کے ساتھ زیادہ اس کا وقت ہوتا ہے وہ اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، اور اہل و عیال کے ساتھ بہتر زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہی آپ کے لیے عافیت کا سبب نہ بنے اور آپ کو گھر جانے میں خوشی نہیں ہوگی، جب گھر نہیں جائیں گے تو پھر آٹومیٹکلی آپ باہر رہیں گی، تو باہر میں آپ کو کیسا ماحول ملے گا وہ آپ کو نہیں پتا،
کیسے دوست ہوں گے وہ آپ کو نہیں پتا، ان کی کمپنی آپ کو کیسے ڈسٹرب کرے گی اور کیسے گناہوں کی طرف لے کے جائے گی، آپ نے سوچا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک اس چیز کی عافیت آپ کو کتنی برائیوں سے بچاتی ہے۔ اگر گھر والے آپ کے لیے عافیت کا سبب بنے تو پھر آپ بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سے نقصانات سے بچ سکتے ہیں، دکھوں سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ ترجیح دیا کریں رشتوں کے معاملے میں۔ مثلاً اللہ کے نبی کی بھی حدیث ہے نا کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اٹس مین کہ آپ دو طرح کے دو آپشن ہیں آپ کے سامنے، ایک گھر والوں کی ضرورت آ جاتی ہے اور ایک اور آپ کے دوستوں کی یا آپ کے اور جاننے والوں کی۔ تو بہترین شخص کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے ہاں اس سے الٹ ہوتا ہے، ہم پوری دنیا کے لیے بہترین بن جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہم اپنی ذات سے تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گھر کی عافیت، گھر کا سکون، گھر سے محبت، اہل و عیال کے ساتھ ایک ملن جلن، ایک بات چیت بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہم وقتی طور پر اٹریکشن کا سبب بن جاتے ہیں یا اٹریکشن کے انڈر آ کر دوسروں کو اپنے گھر والوں پر، اپنے ساتھ رہنے والوں پر ترجیح دیتے ہیں نا، یہ ایک وقتی ہے، یہ سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن اصل آپ کے ساتھ رہنے والے یہ لوگ ہیں۔ دیکھیں کتنی ضروری ہے یہ چیز، وَأَهْلِي، یا اللہ میرے اہل و عیال کو میرے لیے عافیت کا سبب بنا۔ تو آپ ادھر جب یہ دعا پڑھیں گے ساتھ ساتھ آپ نے یہ سوچنا ہے، یا اللہ مجھے میرے اہل و عیال کے لیے عافیت کا سبب بنا دے، مجھے ان کے لیے خیر کا سبب بنا، مجھے ان کے لیے سکون کا سبب بنا، اللہ مجھے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میں ان کے لیے شر کا سبب نہ بنوں، میرے ساتھ انجوائے کریں، میری کمپنی کو لوگ فیل کریں، میرے گھر والے میرے جانے پر اداس ہو جائیں۔ لیکن ہمیں موسٹلی ایسے ہوتا ہے نا، کوئی گھر سے باہر نکلتے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ چلو ایک کا تو جی ٹینشن ختم ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک بہتر وقت نہیں گزارا ہوتا۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر تھے، گھر والوں کے ساتھ مل جل کے رہنا، ان کو امپورٹنس دینا، ان کے ساتھ ڈسکس کرنا۔ تو یہ اذکار ایک ریمائنڈر ہوتے ہیں، تدبر کر کے پڑھیں گے تو بہت سے ذات کے جو اندر خامیاں پائی جاتی ہیں نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ تو جب بھی اذکار کرتے ہیں تو آپ نے ہی خواہش کی تھی سب نے کہ ہمیں اذکار کرنے میں مزہ نہیں آتا، ایسے لگتا ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے ورد پڑھتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پر تدبر کر کے پڑھا جائے، ہم ان کی سمجھ آئے۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا اور ہم اسی خواہش کے تخت جو ہے اس کو لرن کر رہے ہیں نا، تو بس اپنے ذہن میں اس تدبر کو رکھ کر اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیاش و اہلی و مالی۔ اللہ میرے اہل و عیال کو بھی میرے لیے عافیت کا سبب بنا اور میرے مال کو بھی، نہ اتنا کم ہو کہ میری ضرورت نہ پوری ہو سکے اور نہ ہی اتنا زیادہ ہو کہ میرا حساب مشکل ہو جائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ، عافیت کا مطلب ہی ہوتا ہے سکون، اعتدال۔ عافیت کی کوئی بھی ڈیفینیشن آپ کر لیں، بس اس کی تفسیر سکون والی ہونی چاہیے، کوئی بھی کریں آپ ڈیفینیشن، عافیت کے اندر آ جائے گی عافیت۔ اللہ میرے مال کو میرے لیے عافیت کا سبب بنا، میرے لیے فتنہ نہ بنانا، میرے لیے آزمائش نہ بنانا، میرے لیے اس کو اتنا کم نہ کر کے مجھے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اور میرے لیے اتنا زیادہ بھی نہ کر کہ میں تیری ذات کو ہی بھول جاؤں۔ تو اللہ سے ہم نے مال کی بھی عافیت کو طلب کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کیونکہ رزاق وہ ہے، دروازوں کو بند دروازوں کو کھولنے والا وہ ہے، ہمیں اعتدال زندگی کا سکھانے والا وہ ہے۔
ہمیں تجربوں سے سیکھنے کی جو سوچ ہے وہ عطا کرنے والا رب ہے. تو ہم نے اپنے مال کی بھی عافیت اس سے طلب کرنی ہے. پھر دوبارہ سے ہم اپنی ذات کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اوور آل تھی چیزیں جو ضروری ہیں. دین, دنیا, مال اور اہل و عیال, یہ 4 چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہوتی ہیں. ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو سوچیں ہیں, یہ ہمارا ٹائم ہے, ان 4 چیزوں پہ زیادہ ہی ہمیں اسپینڈ کرنا چاہیے. کون کون سے؟ سب سے پہلے ہمارا دین. دین میں کیا آ جاتا ہے؟ ہمارے فرائض آتے ہیں, اور فرائض میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نماز, اور نماز میں سب سے پہلی چیز آتی ہے اس کو بر وقت ادا کرنا. اس سے خوبصورت عمل کوئی نہیں ہے. ہم جتنا بھی بڑے صوفی بن جائیں, ٹھیک ہے, اکثر صوفیہ میں آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ نماز کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی, بلکہ بر وقت نماز نہیں ادا کی جاتی, 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو لیکن اس چیز کو کہ بس نماز پڑھنی ہے نا, اللہ سے ملاقات ہی کرنی ہے, تو انسان جیسے بھی کرے. لیکن احادیث بھی تو ہے نا کہ اللہ کو سب سے خوبصورت عمل کون سا لگتا ہے؟ بر وقت نماز ادا کرنا. تو سب سے پہلی چیز دین کے اندر ہمیں اس چیز کا دیکھنا ہے. پھر باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں, اور ماشاء اللہ آپ سب کو پتہ ہے دنیا کے اعتبار سے کہ اللہ ہمیں سکون دے, عزت دے. اور اس کے بعد اہل و عیال, اس پہ کافی بات ہوئی, اور مال, یہ 4 چیزیں بہت ضروری ہیں. ان میں ہمیں بڑا شعوری طور پر قدم رکھیں. یہ ٹھیک ہو جائیں گی نا, زندگی کے سارے مسئلے خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے. آپ اپنے دین کو ٹھیک کریں اپنے لیے, ایٹومیٹکلی اللہ دنیا میں بھی آپ کو عزت دیں گی. آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں, اللہ ایٹومیٹکلی آپ کو مال میں دگنا چگنا کر دے گا. کیسے؟ حدیث ہے نا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے اور اس کی عمر فراخ ہو, تو وہ کیا کرے؟ اگلا پارٹ آپ خود پورا کریں. آپ نے یہ 9-10 میں آئی تھنک یہ حدیث پڑھی ہوگی, بڑی مشہور سی. کیا کرے وہ بندہ؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, صلہ رحمی کرے. تو رشتہ داروں میں سب سے پہلے گھر والے آتے ہیں, جو سب سے قریبی ہیں, پیرنٹس, اس کے بعد آپ کے بہن بھائی, اور جو پھر جیسے جیسے آپ کی قریبی رشتہ دار جو سب ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں, وہ پھر اس بعد رشتہ دار, پھر اس کے بعد. تو یہ آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں, جتنا آپ اپنے رشتوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں, محبت کرنے والے بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں, آپ کے مال میں اتنی برکتیں عطا کرتے ہیں, کیونکہ آپ ایک فریش مائنڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جو باتیں کہلوائی ہیں ان میں واقعی ہی برکتیں ہیں, اور لوگوں نے اس پہ تجربہ بھی کیا. اس پہ پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی, لوگوں نے اس پہ ایکسپیرینس بھی کیا کہ اپنی بلکہ طبیعت خراب ہو کر اپنے صلہ رحمی کا شروع کیا پروسیس, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت ان کو واپس کر دی, صرف رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی غور کرنا ہے. ایک چیز کریں گے, دوسرے میں عافیت خود ہی آ جائے گی. دین کی طرف محنت کریں گے, اللہ دنیا کے معاملات کے اندر عافیت خود ہی عطا کر دیں گے. اہل و عیال کے معاملے میں اگر ہم محنت کریں گے, اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ مال کے اندر انشاءاللہ عافیت خود ہی عطا کر دیں گے. اللہم استر عوراتی, اے اللہ میرے عیب ڈانپ دے, وآمن روعاتی, اور مجھے خوف سے امن دے, امن دے, روعاتی خوف سے مجھے. یہ بھی دونوں بہت ضروری چیزیں ہیں. اگر یہ ویسے دنیا کی معاملات میں جب عافیت مانگتے ہیں اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں یہ سب چیزیں. اوورال 4 چیزیں ہم نے مانگی ہیں, اب اس کے اندر جو ضروری ہیں وہ اللہ سے ہم دوبارہ مانگ رہے ہیں. دیکھیں کہ اگر عیبوں پہ پردہ نہ ہو, انسان سے غلطیاں تو جتنا مرضی ہم دین پہ عمل کریں, لیکن مسٹیکس تو ہوتی ہیں. ایسا تو نہیں ہم فرشتہ صرف انسان نہیں ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تیرے بندے ہیں نا, مظلوم ہیں, بڑی عاجز ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ, چھپ کے ہو جاتی ہیں, ظاہر بھی کر لیتے ہیں,
تو ہمارا رب ہے نا، کسی کو ہماری غلطیاں نہ دکھانا، ہم معافی مانگ لیں گے تجھ سے، ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دے، تیرے اور میرے درمیان میری غلطیاں رہنی چاہیے اللہ، اور مجھے اتنا شعور عطا کر کہ میں ان غلطیوں کو ٹھیک کر لوں، اور مجھے خوف سے امن دے دے۔ دنیا کے جو خوف میرے اندر ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور خوف کس طرح کے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو پیچھے ہم 4 چیزیں مانگ کے آئے ہیں، یہی خوف ہے۔ اس میں دنیا کے معاملے میں کتنے خوف ہوتے ہیں، فلاں میرے ساتھ زیادتی نہ کر دے، فلاں میرا حق نہ کھا لے، فلاں جگہ سے میری جاب نہ چلی جائے، یا میرا رزق بند نہ ہو جائے، یا میرے اہل و عیال کی طرف سے مجھے نقصان نہ پہنچے، یہ لوگ میری جڑیں نہ کاٹیں، یہ لوگ مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ یعنی لوگوں کا، مال کا، دنیا کا، پیسے کا، شہرت کا، مقام کا، عزت کا، عزت جانے کا، لوگوں کی طرف سے اٹھتی انگلیوں ان کا، نکتہ چینیوں کا، یہ سارے خوف ہمارے دل میں ہوتے ہیں، اور جب تک یہ خوف رہتا ہے نا، ہماری قدم بڑے بچ جاتے ہیں، مضبوط نہیں ہوتے، ہمارے قدم بندھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑا پیارا سا ایک فکرہ ہے اور دعا ہے بڑی خوبصورت کہ اللہ مجھے خوف سے امن دے، مجھے دشمن کے خوف سے امن دے دے۔ اور دشمن کی سب سے بڑی شکست ہی ہوتی ہے کہ اس کا جو اپوزٹ ہے وہ اس سے خوف محسوس نہ کرے۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ مطلب اگر آپ شیطان سے ڈر جاتے ہیں، یا آپ جنوں سے ڈر جاتے ہیں، یا انسان جو آپ کو پریشان کرتے ہیں اور ان کے خوف کے سبب آپ واقعی ڈرتے ہیں، تو پھر دشمن آپ کو اور ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اول تو ہماری دشمنی ہی نہ رہے کسی کے ساتھ، لیکن آپ کے دشمن کے مقابلے میں آپ کے ساتھ آپ کا اللہ ہے۔ تو یہ اب اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے عیب ڈانپتے، جب عیب اللہ تعالیٰ ڈانپ دیتے ہیں نا، خوف کم ہو جاتا ہے۔ یہ کیونکہ جب ہمارے عیب سب کے سامنے ہوں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ویکنیس لوگوں کے پاس ہے۔ اپنی ویکنیس ہمیشہ چھپا کے رکھیں اور اپنی اسٹرینتھ کو واضح کریں، کیونکہ اس سے آپ امن میں رہتے ہیں، خوف کم ہوتا ہے۔ دین ہمارا ہمیں ہماری پرسنل گرومنگ کے بارے میں بھی بڑی چیزیں سکھاتا ہے۔ یہ ہمارے پر ہے کہ ہم اس کو لیتے کیسے ہیں۔ یعنی قرآن کے اندر بھی پرسنالٹی کو گروم کرنے کی بہت سی ٹپس ہمیں دی گئی ہیں، اور اگر دعائیں دیکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، تو یہاں پہ بھی آپ کو پرسنالٹی کو گروم کرنے کی بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میری حفاظت کر، بین یدی میرے سامنے سے، ومن خلفی میرے پیچھے سے، وعن یمینی میرے دائیں سے، وعن شمالی اور میرے بائیں سے، ومن فوقی اوپر سے۔ اللہ سے ہم کیا دعا کر رہے ہیں، ہر طرف کی حفاظت طلب کر رہے ہیں ہم اللہ سے، تو عافیت کیسے نہیں آئے گی؟ اللہ میرے پیچھے سے بھی کوئی مجھ پہ حملہ نہ کر سکے، میں پیچھے نہیں دیکھ سکتی، میں تو ایک ہی طرف دیکھ سکتی ہوں نا، آگے، یا آگے دیکھ سکتی ہوں یا پیچھے، یا دائیں طرف یا بائیں طرف۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر جانب چاروں طرف میری نگاہیں ہیں، نہیں۔ تو اللہ سے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، ہر جانب فرشتے مقرر کر دے میری حفاظت کے لیے۔ اور اللہ ایسے کرتے ہیں، اللہ انسان کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت فرماتے ہیں، شیطانوں سے بھی اور شیطان انسانوں سے بھی۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، وہ تمام لوگ جو انسان کے کو وسوسوں سے تنگ کرتے ہیں، جو انسان کو پریشان کرتے ہیں باتوں سے، اور جن جو باقی معاملات کی طرح جادو ٹونے کے معاملے جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پریشان کرتے ہیں، ہم سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، ہر جانب سے اللہ
میری حفاظت فرما۔ اتنی پیاری دعائیں ہیں صبح شام کے اذکار میں، اگر یہ بندہ کر لے تو جادو کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم غور کر کے پڑھیں نا تو ہمیں تو ویسے ہی سکون مل جاتا ہے۔ اللہم وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے، ان اغتال من تحتی، اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں، یعنی میرے نیچے سے بھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اپنے سب جتنے بھی اطراف ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں سامنے پیچھے، ہر جانب سے جب ہم ایک بند باندھ دیں گے یا اسے کہتے ہیں نا ڈال بنا دیں گے، تو پھر حملے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ انسانوں کے شر سے بھی بچتے رہیں گے۔ انسانوں کے شر کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس بیٹھ کر کوئی نہ کوئی بات بتا دینی کہ اچھا فلاں تمہارے بارے میں اس طرح سوچتا ہے، اب وہ بات ہمیں اتنی چبھتی ہے، اتنا پریشان کرتی ہے کہ ہم اچھے بھلے فریش انسان مسکراتے چہروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک بات اندر جا کے اتنا ادم مچا دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری ساری خوشیاں اس لمحے بجھ جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ایسے انسانوں سے دور رکھ جو ہماری خوشیوں کو نظر لگائیں، جو ہماری خوشی کے لمحات کو ہمارے لیے فتنہ بنائیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر یہ سینس نہیں ہوتی کہ کس وقت پہ کیا بات کس طرح سے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، نیچے سے مارنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے زمین کے ذریعے ہلاک کرنا، اس میں یہ بھی چیز آ سکتی ہے جیسے حادثات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد حملے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، تو اپنی جو جگہ ہے جہاں پہ ہم چلتے ہیں اس کی بھی برکتوں اور رحمتوں کی دعا ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کے اندر مختلف طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اور عافیت ہم کس طرح سے مانگ سکتے ہیں کہ ہمارے اس رہنے کی جگہ کو ہمارے لیے بابرکت بنانا۔ ہاں جی، زمین کے جو معاملات ہیں ان کو آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو بہت سی چیزیں اس کے اندر آئیں گی، ٹھیک ہے، نیچے سے جو میرے جہاں میں رہ رہی ہوں، یہ سطحی چیز جو ہے نا وہاں بھی مجھے سکون ہو۔ ٹھیک ہے، دائیں جائیں سامنے اوپر نیچے سے شیطانوں کے حملے ہوتے رہتے ہیں، انسانوں کے بھی ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیچے سے بھی حملے ہوتے ہیں، انسان کے اپنی ذات کے بھی کچھ حملے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان سارے حملوں سے بچا کر رکھے، اور ہمیں یہ جو دعا ہے نا جو ہم نے آج سیکھی ہے اس کو سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، اور ہمیں اس بات تک پہنچنے کی توفیق عطا کرے جو اصل بات ہے، جو حق بات ہے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جانب سے، اور اللہ ہم سب کی زندگی کے اندر عافیت پیدا کرے، ہمیں دنیا آخرت کا سکون اللہ عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں موجود سارے دکھوں کو سکون اور عافیت میں بدل دے، ہم لوگوں کی ساری آزمائشوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ دنیا کا ہر بندہ اپنی اپنی آزمائش میں ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، تو اللہ سے نے دعا کیا کر یا اللہ آزمائش لمبی نہ کرنا، آزمائش تو آنی ہے لیکن اللہ اس کے راستے بھی دکھا دینا، آسان کر دینا، اتنی لمبی آزمائش نہ کرنا کہ ہم بکھر جائیں، ہم ٹوٹ جائیں، ہم لوگوں کے دروں پر جا کر ٹھوکریں کھانے لگیں، ہمیں ایسی آزمائشوں میں کبھی بھی مبتلا نہ کرنا، ایسی آزمائش ہو کہ جو ہماری پیشانیوں کو گھسیٹ کر تیرے در پر لا کے کھڑا کرے۔ آزمائش ایسی ہو تو وہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، اس پہ تو شکر ادا کرنا ہے کہ رب نے پاس آنے کا موقع دیا ہے۔ ہم نہیں اللہ کی بات مان رہے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کو وہ پروٹوکول نہیں دے رہے تھے جو دینا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا یہ بندہ تو میرا بڑا پیارا ہے، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، میں اس کو اپنے پاس لاؤں گا۔ اللہ ہلکی سی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، دکھوں کا انجیکشن لگتا ہے اور بندہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تھوڑا سا تو پھر اللہ ہمیں واپس سب کچھ عطا کرتے ہیں، اور اگر ہم کنسسٹنسی سے
سب کام کریں تو ہماری زندگی کے اندر کتنی برکات نظر آئے. اللہ ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم یہ والی ٹپس بھی اپنی زندگی میں ایڈ کرو تو تمہیں تو دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ سے تمہاری حفاظت بھی ہوگی اور ہر جانب سے تمہیں خیر بھی ملے گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو وہ سکون عطا کرے جو سکون ہمیں اس سے کبھی بھی الگ نہ کرے. اللہ سے ایسا سکون مانگ رہے ہیں بس کہ جس میں ہر وقت شکر ادا، صبر کرنے کی بھی کیفیت ہو، شکر کی بھی ہے نا، اور سکون ملے تو ہم اس کو موج مستی میں ہی گزارے. ایسی دعا نہ کیا کریں، بس ایسا سکون جو ہمیں تیری یاد کو، تجھے یاد کرنے پر ابارے، آمادہ کرے انشاءاللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.